वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे ग्रां ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। हाँ, पूरे पूरे शहर ਚ आग लाई हुई है। आपने जो हदीस पेश की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथ खड़े कर रहे हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। यही हदीस है यार वो आप खुद पढ़ के देख लें मुस्लिम शरीफ में, उसमें तो रफुल यदैन का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो हाथ उठाने का जिक्र है। बस ये लिखा हुआ है कि तुम्हें मैं हाथ उठाते देख रहा हूँ, नमाज में सुकून इख्तियार करो, ये शरीर घोड़ों की दुमों की तरह। और अगर मुतलकन उसे रफुल यदैन कहते हैं फिर तो पहला रफुल यदैन तो आप भी करते हैं, उसमें तो जिक्र ही नहीं हाथ किस वक्त उठाना। तो मतलब ये कि फिर आप पहले वाला रफ़े-दान भी खत्म कर दें, भीतर में जो रफ़े-दान कर रहे हैं वो भी खत्म कर दें, उससे भी नमाज का सुकून खराब हो रहा है, और जो ईद में रफ़े-दान कर रहे हैं वो भी खत्म कर दें। बस खत्म हो गया। एनी सारी वाह होती है, एक सुई लगती है सब कुछ निकल जाता है। होता ये है कि ये रूटीन की बात है। 10 कितने लिखे हुए कैसे है ये, कहाँ पे लिखा गया? हाँ, उसकी वजह ये है जी कि ये कुन्ना काना ये लफ्ज़ रूटीन के लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। जो ये अरबी ज़बान में इस्तेमाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ मैं मौलवी वाली बात ही नहीं कर रहा। आला के यकीन करे कुत्ते की औकात नहीं मौलवियों की, कुछ नहीं कर सकते। सेंस से बता रहा हूँ कि ईद की जो नमाज होती है उसका तरीका ही अलग है, वो अलग अलग नहीं पढ़ी जाती। लेकिन नमाज तो नमाज ही है ना। यहाँ तो एक एक बंदा पूरी पूरी खोंग है। बंदा मौलवी तो छोड़ दें, मौलवी तो डैन है। जी बिल्कुल, नमाज तो नमाज ही होगी, नमाज हाँ। में सुकून इख्तियार करो, शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथ ना उठाओ। हाँ। तो जब इसे हाथ उठाने से सुकून बर्बाद होता है तो फिर खत्म कर देने चाहिए। हाय 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 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। आपने बात मुकम्मल नहीं ना होगी ना, आपकी बात होगी मेरे भाई। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने कहा कि रूटीन की नमाज नहीं है। ओ मामा सवाल का जवाब दे। मैं कहता हूँ ये रूटीन की नमाज है। Do me a favor, please. Get out of here. कि नमाज ईद कभी भी अलग अलग नहीं पढ़ी जाती। सेंस की बात बता रहा हूँ ना आपको कि सेंस भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती। ओ मौलवियों तो कॉमन सेंस भी कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि इन बच्चों को ये समझ आ जाए कि ये मौलवी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है। तौबा करो। कौन बंदा कब्र खराब करता है 4 पैसों के लिए, थोड़ी सी शोहरत के लिए? अल्लाह माफी दे आपा। हाँ साढ़े कार खुरा निकले है कि मैंने कहा कि तू रफ़-ए-दैन इस हदीस की वजह से छोड़ दे। मैं बच्चों को जब कहता हूँ कि आप छोड़ दें, अबे साले क़यामत वाले दिन अगर नबी पाक ने पूछा कि तूने रफ़-ए-दैन छोड़ा था, मेरी सुन्नत थी, तू मेरा नाम ले लेना। ये होता है जब आपके पास दलाइल खत्म हो जाए, फिर आखिरी हाल ये होता है कि आप कि साढ़े पल्ले कोई शय नहीं जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला और वो बेइज्जत। मौलवी हसन रज़ा का नाम लेना कैसे मुझे छुड़ाया था? मैं नबी पाक को जवाब दे लूंगा। बस हवा निकल गई। मैं अगर कहूँ कि रूटीन की जो नमाज थी वो वितर की नमाज थी तो आप साबित करेंगे? तो आप साबित कर दें कि नहीं। मैं वितर नहीं है मेरे भाई, तो ये भी आपका एतराज़ रफा हो गया। ईद की नमाज थी नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो लिहाजा ये हमारा पूरा मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। जी, और किसी का कोई सवाल? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये तो एक्सप्लेनेशन आपने अपनी तरफ से नहीं। की ना। और ये एक्सपोज हो चुके हैं। इमाम बुखारी की किताब जुज़ रफ़ुल यदैन में उन्होंने साफ लिखा कि जो ये वाली घोड़ों की दुमों वाली हदीस तरके रफ़े-ए-दैन पर लगाता है उसके पास जरा सा भी इल्म नहीं है। लोग कहते हैं नहीं इंजीनियर साहब कोई स्टूडेंट तैयार करें, कोई उम्मत पे का हमने उम्मत ही बदल के रख दी है। बहुत ज़्यादा दिल में सादी की दलील है। ਉਹ ਜਾਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛਿਆ? वाइल बिन हुदैर की दलील है, मालिक बिन हुवैरिस की दलील है, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। मैं सादी की अबू दाऊद 730 हदीस है। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮਚਗੀਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੜਛੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। तो ये तो आपने भी नहीं दिखाया। अच्छा, नमाज सुने पढ़ी ना। है, मेरी बस छोटी सी बात सुन लें। आपकी लंबी होगी है ना। ना ਹੁਣ ਤੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ पूछेगा। उन्होंने रफ़े-ए-दैन के साथ नमाज पढ़ के दिखाई। 30 के 30 सहाबा ने कहा हाँ नबी अलैहिस्सलाम इस तरह ही नमाज पढ़ा करते थे। मैं इधरों भी लाना वा इधरों भी लाना वा, किधर नास के जान गए। ये अबू दाऊद 7 वो निकाल लीजिएगा, वो ज़ईफ़ हदीस है, वो ज़ईफ़ हदीस है। सही हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है 828। पॉइंट टू बी नोटेड। अब वो मैं साइदी वाली आपने नमाज पढ़ के दिखाई 10 सहाबा के सामने और उसमें रफ़े-ए-दैन नहीं किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरी इतनी गुफ्तगू को आपने जो है ना वो सारा उसको ज़ाया कर दिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग का दौर आ गया ना। आपने जितने एतराज़ात किए हैं मैंने सबका लॉजिकली जवाब दिया है। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब दिता, ना ਤੁਹਾਡੇ किसी ਵੱਡੇ ਭਰਾ ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में। वो लॉजिक बनता ही नहीं जवाब दे रहे। मैंने आपको ये कुरान पाक दोबारा उठा के बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड, हैरत होती है ऐसे लोगों पर कि जिनकी इल्मी पोजीशन अब ये हो चुकी है कि वो झूठी कस्में उठाना शुरू हो गए। कतई न तो रिस्क है कि हम उनसे ये सवाल करें कि ये इस तरह कसम उठाना
سر پہ قرآن پاک رکھ کے یا یہ جو ہے کعبے کا غلاف پکڑنے کی باتیں کرنا، تو میں اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے ہمارا، جھوٹے لوگوں سے واسطہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب علمی تحقیق کے بجائے، علمی جواب دینے کے بجائے انہوں نے قسمیں. نہیں کیوں ہوں، آپ کو کیا پریشانی؟ تو قرآن پاک اٹھا رہا ہوں نا، کوئی مسئلہ تو ہی. اچھا، یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. نہیں آپ چپ نہ کریں. نہیں او میرے بھائی، اب بھی اگر کسی کا دماغ نہیں نہ کھلتا تو ٹھیک ہے، وہ پھر انہی کے ساتھ رہے اور قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں نا، آپ خاموش ہو جائیں نا، خاموش ہو جائیں. ہو گیا نا، مان لیا نا. بند کرو ہاتھ جوڑ کے. میں اس روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ نماز کے اندر حضور نے رفع الیدین منع کیا کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے. جی حکم کتنے ہیں؟ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے. لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے، 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں. جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں کانوں تک. اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں. کانوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں، ابو داؤد میں. بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں، سنن نسائی میں آیا کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے، 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوق کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں، جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی، کب انہوں نے توبہ کی ہے غلط نماز سکھانے سے، یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں.
10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے, فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی, 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں دی سرکار نو مندے ہو, اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں, اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا, جی دکھا دیا ہے. گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کنٹیکسٹ, جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں, وہ 4 روایتیں کٹھی ہیں, اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے, آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت. امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, یہ سنت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ خود سوچیں کہ جب کوئی ایک عام انسان جس نے قرآن کا علم نہیں سیکھا, جس نے احادیث کا علم نہیں سیکھا, وہ کسی عالم دین کو مسند پر بیٹھے ہوئے اس طرح سے اعتراضات و جوابات کرتا ہے, تو کیا اس طرح کرنے سے وہ دین کی صحیح حقانیت پر پہنچ سکتا ہے؟ ضعف الطالب بالمطلوب. ان کو جیسی تربیت مل رہی ہے, جیسے ان کے استاد ہیں, آگے سے تلامذہ بھی ویسے ہی حرکات و سکنات کر رہے ہیں. او بھائی تیرا انداز اس طرح کا ہے, اگر بالفرض تو نے ایک بات ان سے پوچھ لی ہے, کر لی ہے, ایک تو ادب کے دائرے میں رہ کر انسان کو بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر اسی ویڈیو کو, اپنی اسی بات کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہو, اور انداز اس طرح کا اپنا رہے ہو کہ دوسرے بندے کو نیچے گرا رہے ہو. کیسی آپ کی سوچ ہے, کیسا آپ کا نظریہ ہے, کیسا آپ کا دماغ ہے, آپ کا رخ کس طرف جا رہا ہے, آپ کیا سوچ کر, کیا سمجھ کر آپ یہاں پر آئے اور آپ نے یہ سوالات کی نشست بنائی. کسی کو گرا ہوا سمجھنا, کسی کو اس نیت کے ساتھ سوال کرنا کہ میں اسے خاموش کروا دوں یا میں اسے چپ کروا دوں, یا بات اس انداز سے کرنا کہ سامنے والا شخص شرمندہ ہو جائے, ٹھہر جائے, بیٹھ جائے, تحمل کر لے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں بھی کوئی بلان شہ ہوں, میرے اندر بھی بہت کچھ ہے, ہم نے بھی اپنے استاد سے سیکھا. تم لوگوں نے اپنے استادوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا. جس کی تربیت کے اندر تم ہو, جس کی نصیحتیں تم لے رہے ہو, جس سے نصیحت تم لے رہے ہو, جس سے تم باتیں سن رہے ہو, جس کی تربیت سے تم آشنائیت کر رہے ہو, اس کا کام یہی ہے دیندار لوگوں کے اوپر بکواسات و الزام ٹھونسنا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا, دیندار لوگوں کے بارے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا, اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اوپر تبصرہ کرنا, اور بے جا اولیاء کرام کے اوپر اعتراضات کی نشست باندھنا. فقط اس کا مطلب یہی ہے. تو ظاہری سے بات ہے کہ جب استاد کا مطلوب یہ ہے, استاد کی حرکات و سکنات اس طرح کی ہیں, تو اس کے مجلس میں بیٹھنے والے, اس سے سیکھنے والے, اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں کا انداز بھی تو وہی ہوگا نا جی. اللہ اس امت کو ہدایت نصیب فرمائے, اللہ اس قوم کو ہدایت دے.